बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज में मैं हूँ आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, कोविड-19 बदस्तूर अपनी भरपूर तरीके से वार जो है वो जारी रखे हुए है। वैक्सीन का दूर दूर तक अभी कोई अता पता नहीं है और कोविड के रुखसत होने का या जाने का या जान छोड़ने के भी कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3047 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये रिपोर्टेड केसेस हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं और ये केसेस जो अंदाजा इस वक्त है वो ये है कि बहुत ज्यादा इसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि जाहिर है मौसम सरमा जो है उसकी शिद्दत भी बढ़ रही है और उसमें अंदाजे के मुताबिक और डॉक्टर्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि केसेस जो है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। तो सूरत हाल जो है ये किस तरह से कंट्रोल होगी, किस तरफ जाएगी और क्या लोग सेंसिटाइज हुए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। इम्तियाज साहब, आपको लगता है कि ये जो सेकंड वेव है इसमें और जिस तरह से अब इसमें शिद्दत आई है कुछ थोड़ा सा लोगों को इस हवाले से ज्यादा वो एहतियात कर रहे हैं या वही पहले वाली सूरत हाल है, या वो ये भी होता है ना कि आदी हो जाते हैं लोग और उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता? जी वो लगता है, देखिए ना, बरतानिया में फाइजर का जो वैक्सीन है वो शुरू हो गया, फिर कनाडा में पहुंच रहा है महीने के बाद और इस तरह अमेरिका में भी शुरू हो चुका है। सो शायद लोग ये खबरें सुन के थोड़ी रिलैक्स हो जाते हैं और तवक्को भी आम यही है कि अगर 4-5 महीने के अंदर पाकिस्तान में भी ये टीका आ गया तो उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि पहले ही हमारे हॉस्पिटल्स पे बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर इसी रफ्तार से लोग बीमार होते रहे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए या अस्पतालों को मैनेज करना। और सबसे बेहतर यही है कि आप खुद अपनी एहतियात करें, कोशिश करें, जो बार बार कहा जाता है कि मास्क आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी ट्रांसमिशन जो है इस वायरस की वो ना हो सके। तो मेरा डॉक्टर नौशीन साहबा हमारे साथ हैं, तो मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहबा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से सूरत हाल के बारे में हमें बता सकती हैं कि इस वक्त क्या है? केसेस तो बहरहाल ये पता चल रहा है कि उनमें इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त कोरोना की सिचुएशन जो है वो अब खतरनाक हदों की तरफ जा रही है और जो ट्रेंड्स हमें नजर आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो हम काफी मतलब है कि तशवीशनाक हालात हो सकते हैं। जिस तरह से डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि डेथ्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और उसके अलावा आपकी पॉजिटिविटी रेट जो है जो कि 2-3 महीने पहले 1.2-1.3 पे आ गया था वो 10 से ऊपर चला गया है और जो बहुत एरियाज इफेक्टेड है वहाँ पे 14-15% भी चला गया है और इसमें मुसलसल एक इजाफा जो है वो होता जा रहा है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जब तक आवाम सीरियस नहीं होगी और गवर्नमेंट के बताए हुए SOPs को सीरियस नहीं लेगी और अपने आप को खुद बचाने का वो नहीं करेगी, तब तक ये हालात में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। ये बताइए कि क्या हमारा जो इस वक्त अस्पतालों की उमूमी तौर पे क्या सूरत हाल आप समझते हैं कि अगर ये सूरत हाल यूं ही रही तो हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो इसको एब्जॉर्ब कर सकेगा? देखिए, इस वक्त तो जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं और जितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और रोज के तकरीबन 3,500-4 हज़ार के करीब फ्रेश केसेस आ रहे हैं, तो इसमें तो ये है कि हॉस्पिटल्स आने वाले दिनों में चोक हो सकते हैं। फिलहाल ये कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें अभी बेड्स मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, मगर उनमें तेजी से कमी हो रही है। पिछली दफा फर्स्ट वेव के दौरान हुकूमत ने तकरीबन 2,500 ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से काफी बर्डन जो है वो शेयर हो गया था, वेंटिलेटर की नौबत नहीं आती थी। मगर अब इस वक्त ये कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं अब ये तेजी से क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कम कैपेसिटी थी, कम बेड, उनमें से तो बहुत सारे जो हैं वो तकरीबन वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी कैपेसिटी है, मगर अगर ट्रेंड्स ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में वहाँ पर भी जो है वो सिस्टम चोक हो सकता है।
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اویئرنیس کے حوالے سے شروع میں جب ظاہر کووڈ آیا تھا تو اس وقت اس طریقے سے شاید اتنا سینسٹائز نہیں کیا جا رہا تھا لوگوں کو، یا اس طرح سے اویئرنیس کا کوئی میکینزم نہیں تھا. اب ظاہر اتنے عرصے سے یہ ایک چیز ہے، جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر پھیلاؤ جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو اویئر کرنا اور جو ذمہ داری حکومت کی ہے یا علماء کرام کی ہے وہ پوری ہو رہی ہے؟ اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے جی، پچھلی دفعہ جس وقت فرسٹ ویو جو تھی اس کے اندر ہم سب جانتے کہ پابندیاں زیادہ تھیں، ٹرانسپورٹ بھی ٹوٹلی بند تھی، اور موومنٹ انٹر پروونشل اور انٹر سٹی جو ٹرانسپورٹ تھی وہ بھی بند کی گئی ہوئی تھی، اور ویسے بھی جو کاروبار تھے وہ بھی اس وقت کافی حد تک بند تھے. مگر اس کے بعد جیسے جیسے یہ چیزیں کھلی ہیں تو وہ ٹرانسپورٹیشن شروع ہوئی، لوگوں کی موومنٹ شروع ہوئی، تو یہ لوگوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ میں دوبارہ تیزی آ گئی ہے. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پورے پاکستان میں جو ایک جلسوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تو اس کے اندر بھی دیہی علاقوں سے بھی لوگوں کو بلوایا جاتا ہے، اور وہ ان ایسے علاقوں سے بھی لوگ آ رہے تھے کہ جہاں پر یہ وائرس موجود نہیں تھا. دیہی علاقے جو رورل ایریاز تھے وہاں پر گاؤں دیہاتوں میں جہاں یہ وائرس نہیں پہنچا ہوا تھا. مگر یہ جو اس وقت ایک میس موومنٹ ہو رہی ہے کہ دیہاتوں سے اور دیہی علاقوں سے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں، تو وہ جب ظاہر ہے واپس جاتے ہیں تو وہ اتنی بڑی گیدرنگ میں سے جب جاتے ہیں تو وہ اس انفیکشن کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہ اب گاؤں دیہاتوں میں بھی پہنچ رہی ہے. تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ بہت شور تھا کہ ویکسین آ جائے گا، چین کے ساتھ ہمارے تجربات بھی ہو رہے تھے. ابھی 8-10 دن پہلے چین نے جو تازہ ترین ویکسین تیار ہوا ہے اس کی پہلی کھیپ ہم نے سنا کہ انڈونیشیا کو پہنچا دی ہے. ہم ابھی تک انتظار میں ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ مارچ میں ملے گا یہ انجیکشن یا اپریل میں ملے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ویکسین کے لیے ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے تھی، بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی یہ بات چیت، تاکہ ہم بعد میں لائن میں نہ لگ جائیں، تو اس میں کوتاہی ہو گئی ہے حکومت سے، ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے؟ نہیں، یہ دیکھیے ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ گزشتہ 3-4 مہینوں سے جو ہے وہ مسلسل ان فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے جو ویکسین بنانے کے فائنل مراحل تک پہنچ چکے ہیں. مگر یہ پوری دنیا کے لیے جو بھی جن لوگوں نے بھی بکنگز کرائی ہوئی ہیں اس میں شیورٹی کسی کے پاس بھی نہیں تھی، کیونکہ ان اداروں ان ویکسین میکنگ کمپنیز جو ہیں ان کے ٹرائلز کے فائنل ریزلٹس نہیں آئے تھے. آج ہی اگر آپ نے خبر دیکھی ہو تو آسٹریلیا کو اپنی بکنگ کینسل کرانی پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے جس کمپنی کے پاس اپنی بکنگ کرائی تھی ان کے ٹرائلز فیل ہو گئے ہیں. وہ فیل ہونے کی وجہ سے ان کی وہ ساری بکنگ جو ہے ایڈوانس بکنگ وہ ویسٹ ہو گئی ہے. تو پاکستان اس معاملے میں تھوڑا سا شیور ہونا چاہتا تھا کہ جو کمپنیز کے ٹرائلز کامیابی کی جس کی انڈیکیشن آئے گی کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو ان کے پاس بکنگ کرائی جائے گی. تو ہم مسلسل منسٹری آف ہیلتھ جو ہے اس کا فالو اپ رکھ رہی تھی، اور بالکل ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہم بھی فائنل سٹیجز میں ہیں کہ ہماری بھی یہ بکنگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ایک آدھ ہفتے کے اندر جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے گی. فنڈز بھی ایلوکیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت جو چائنیز ویکسین کی ٹرائل پاکستان میں چل رہی ہے، ہمارے 10,000 سے زیادہ والنٹیئرز کو ویکسین لگ چکی ہوئی ہے. ٹوٹل ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ 18,000 کا ہے. وہ ہمیں امید ہے کہ ہم 18,000 والنٹیئرز کو اس مہینے کے آخر تک، دسمبر کے اینڈ تک مکمل کر لیں گے. اور جیسے یہ ٹرائلز مکمل ہوتی ہیں تو یہ چائنا کی ویکسین کینسینو بایو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ پہلے کوارٹر 2021 میں ہمارے پاس آ جائے گی. یہ بتائیے کہ روس کے ساتھ بھی کیا کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ ان کا بھی کوئی 92-93% مؤثر ہے انجیکشن. جی، وہ سپوٹنک کمپنی ہے رشیا کی، اس کے ساتھ بھی ہماری 2-3 میٹنگز ہو گئی ہیں. ان کے ایمبیسڈر بھی آئے تھے، انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے ہمارے فورن آفس کو، اور ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے منسٹری آف ہیلتھ کی. اور وہاں سے بھی اگر ہمیں ساری چیزیں انشور ہوتی ہیں کہ اس کی ایفیکیسی اور اس کی اویلیبلٹی کتنی جلدی انشور ہو سکتی ہے، تو چائنا سے بھی بات چیت چل رہی، وہ رشیا سے بات چیت چل رہی ہے. وہ سپوٹنک کی ویکسین بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان وہ بھی حاصل کر لے کچھ سمے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب، ابھی بھی انہوں نے فرسٹ کوارٹر کی بات کی ہے 2021 کی، یعنی ابھی بھی دیکھیں تو 3-4 مہینے تو کہیں نہیں گئے ویکسین کے آنے میں. سو احتیاط جو ہے وہی ایک آپشن ہے ہمارے پاس، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جو ٹرائلز اتنی بڑی تعداد میں جس طرح وہ کہہ رہی ہیں، تو اس سے کچھ تھوڑی سی امید یہ پیدا ہوتی ہے کہ چلے 3-4 مہینے میں ویکسین پاکستان آ جائے گی. جی، لیکن اس دوران باہر لوگوں کو تو احتیاط بہت کرنی پڑے گی. دیکھیے، اگر حالات بہت خراب ہوتے ہیں پھر مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا حکومت کو، اور مکمل لاک ڈاؤن میں عام آدمی زیادہ متاثر ہوتا ہے. اس کے چانسز بھی کم ہیں حکومت کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے. جی، لیکن اس میں حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا. وزیر اعظم صاحب نے بھی گزشتہ دنوں میں بتایا کہ اگر حالات قابو سے باہر ہو گئے تو پھر ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور اس کا براہ راست اثر جو ہے اس غریب اکثریت پہ پڑے گا جن کا دار و مدار روزانہ کی دیہڑیوں پہ ہے، یا جن کے کھوکے ہیں، جو چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، جن کی بقا اسی پہ ہے. اگر کسی کا ایک دن کاروبار بند ہوتا ہے تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن تصور کریں کہ اگر 20-25 دن پورا ایک مہینہ اگر بند کرنا پڑ گیا تو یہ وہ لوگ جو کہ بعض اوقات محض تفریح کی خاطر جلسوں میں چلے جاتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ خود کو اس وبا سے اگر دور رکھیں، جتنا دور رکھ سکتے ہیں اتنا ہی نہ صرف ان کے اپنے مفاد میں ہے بلکہ پورے معاشرے کے مفاد میں ہے. اس وقت یہ سیاست کا یہ وقت نہیں ہے بلکہ اپنے بچاؤ کا ہے، دوسروں کے تحفظ کا ہے، اور اسی میں پوری قوم کی اور ہماری معیشت کی بقا بھی ہے. اور آپ نے سیاست کی بات کی ہے اور ہمارے سیاسی لیڈرز کی ہم اگر بات کریں تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عوامی نمائندے کہتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو، وہ عوام کو کس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ابھی آنے والے سنڈے یعنی 13 دسمبر کو لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، اور اس میں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ آئیں، ان کو بار بار جو ہے یہ کہا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ نے ضرور جلسے میں شریک ہونا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ان کو خطرے میں ڈالنے کی ایک طرح سے دعوت ہے. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کی یعنی اپوزیشن کی طرف سے احتجاج کی سیاست جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے، اور میں نہ مانوں والی جو ان کی گردان ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. جلسہ لاہور کا، اس کی تیاریاں بڑے زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے ویسے تو یونائٹڈ ہے، یہ 11 جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، لیکن اسی کے اندر ہمیں استعفوں کے معاملے کے اوپر اور دیگر بہت سارے معاملات کے اوپر اختلاف اور انتشار بھی نظر آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ استعفے جمع کرائے جائیں گے، 13 دسمبر کے جلسے کے اندر اعلان کر دیا جائے گا اور ہم استعفے دے دیں گے اور یہ ہمارا فیصلہ ہے. لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب اور جو پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما ہیں، جن میں اعتزاز احسن صاحب خاص طور پہ بڑے کھل کے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ استعفے جو ہیں وہ آپشن نہیں ہے، اور بڑا مشکل ہے کہ یہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرے. تو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کم از کم یہ بالکل اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنے نہیں جا رہی اور نہ ہی استعفے دینے جا رہی ہے. تو اس کے اوپر جو اختلاف ہے یہ آگے چل کر جو پی ڈی ایم ہے یہ اس کو کس طرح سے متاثر کرے گی، اور کیا یہ اپوزیشن کا جو اتفاق اور اتحاد ہے یہ اسی طرح سے جاری رہے گا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے امتیاز صاحب، ابھی ایک ریسٹورینٹ میں کہیں کچھ لوگ سیاسی رہنما بیٹھ کر کچھ کھانا وانا انہوں نے کھایا ہے، اور یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے جب وہ جلسے کر سکتے ہیں، جب وہ لوگوں کو اس طرح سے موبلائز کر سکتے ہیں کووڈ کے خطرے کے باوجود. ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا کھانا تو اتنی بڑی بات نہیں ان کے لیے. جی، اس میں مزہ تو ویسے ان کو بڑا آیا ہوگا، کڑھائی وغیرہ کھا رہے تھے، اور کڑھائی وہ مزید مشہور ہو گیا ہے وہ ریسٹورینٹ. لیکن اس میں افسوس کا ایک پہلو یہ تھا کہ چلیں حکومت کی جو ایس او پیز ہیں ان پہ آپ بڑے توجہ نہ دیں، ان کی دھجیاں اڑا دیں، لیکن عالمی ادارے صحت اور اقوام متحدہ کے دوسرے جو بڑے ہیں وہ جو آپ کو ہدایات دے رہے ہیں، دنیا بھر کو بتا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا فاصلہ رکھ کے بیٹھیں، احتیاط کریں، اوپن سپیسز میں اکٹھے ہو کے نہ بیٹھیں. تو یہ جو ویڈیو چل رہا ہے گزشتہ روز سے، اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے. اس میں افسوس یہ تھا کہ مریم صفدر صاحبہ اور سینیٹر پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ سب بالکل اکٹھے
जुड़ के बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, बड़े शौक से खा रहे हैं, यकीनन वो मजे की कढ़ाई वगैरह होगी। लेकिन उसे मैं सोच रहा था कि ये इस कौम को, अपने लोगों को पैगाम क्या दे रहे हैं कि जहाँ पे एक तरफ बार बार कहा जा रहा है, खुद वज़ीर आज़म साहब ने बार बार इस अमर पे जोर दिया कि देखें अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा, हमें निकाह के जल्द से जुलूस से कोई मसला नहीं है, नहीं हमें उससे कोई खौफ है तो हमें इसके कोविड की ट्रांसमिशन का है कि इसके जरिए से ज़्यादा इसका फैलाव हो सकता है, और फैलाव अगर होगा तो उसमें हुकूमत और तमाम अस्पताल का जो निज़ाम है वो आ जाएगा। तो इसलिए वो है तो बड़ी मज़े की बात थी। इस तरह एक और साहब जो हैं जो लाउड स्पीकर वगैरह फराहम करते हैं, उनकी पिटाई भी हो गई है और उन्होंने बड़ी शिकायत भी की कि मेरी क्या जाती, मेरा तो कारोबार है, मेरे मतलब इसमें मेरा क्या कसूर है। और वो बेचारा, उसका ठीक कहना है कि उसका कारोबार है, अब जो भी उसके पास ग्राहक आएगा तो वो तो इनकार तो नहीं कर सकते, वो बैठे बेचारे इसलिए है, चाहे वो हाँ। तो उसमें सोचना चाहिए था हमारे लोगों को कि एक तरफ आप बड़े लीडरों के खिलाफ कुछ कानूनी कदम उठाने से गुरेज कर रहे हैं, दूसरे वो छोटा आदमी है जिसका दारोमदार ही दिहाड़ों पे, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि उसका भी रोजाना का काम है। अगर उसके लाउड स्पीकर किराए पे जाएंगे तो घर वो कुछ खाने पीने के लिए बच्चों के लिए ले जा सकेगा। इस तरह होटल का भी है कि अगर अजीब सी बात है कि वो लोग चूंकि जलसे कोने कोने पे लाहौर के बहुत सारी सड़कों पे ये PMLN और दूसरे लोग जलसे कर रहे थे और कर रहे हैं अभी, उनको आपने कुछ नहीं कहा, और जहाँ पे उन्होंने खाना खाया है तो कढ़ाई वाले को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन एक बात ये भी है ना कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत मुतासिर हो जाते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए, कोई फनकार आ जाए, कोई सेलिब्रिटी आ जाए, तो जो SOPs हैं वो तो बहरहाल आपको फॉलो, दुनिया भर में आप कहीं डोनाल्ड ट्रंप या किसी मुल्क का वजीर आजम भी चला जाए तो वो रेस्टोरेंट हो या कोई इदारा हो, वो अपने SOPs या जो उसूल या जो कवानीन है वो उनसे हटता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें ना, आप डाइन इन कैसे कर सकते हैं, और रेस्टोरेंट वालों की भी ज़ाहिर जिम्मेदारी तो थी कि आप अंदर ना बैठने दें उनको। तो अब रेस्टोरेंट के बड़े लोग आ गए तो रेस्टोरेंट वाले बड़े लोग वाली बात है ना, तो उसमें अब उस पे ये हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि हम अपने नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज साहब, जो इस्तीफों का मामला है उस पर ऐसे लगता है कि PDM तकसीम है, पीपल्स पार्टी कोई वाज़ेह बात नहीं कर रही है, बिलावल साहब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, एतजाज अहसन साहब ने बड़ी क्लियर बात की है, लेकिन PMLN जो है वो तो इस्तीफों की बात करी कि हम इस्तीफे देंगे। तो ये क्या होगा? मेरे ख्याल तो हमने 8-10 दिन पहले ये कहा था कि इस्तीफों से निकलना कुछ नहीं है, और इसी के ऊपर हो सकता है कि ये इस PDM में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ दरारें पड़ जाएं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का मौकफ अगर हम ले लें, हमें ज्वाइन कर लिया है फैसल करीम कुंडी साहब ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त के लिए। फैसल साहब, कोई वाज़ेह मौकफ नहीं आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं चाहूंगी कि आप बता दें, ये जो इस्तीफों की बात हो रही है इसमें तो बड़ा वाज़ेह इंतशार और तजाद नजर आता है PMLN और आपकी जमात की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने बात की और मैं सुन रहा था कि बहुत सी तजाद है, कोई तजाद नहीं है। देखें, उस दिन PDM की मीटिंग हुई थी, PDM की लीडरशिप ने अनाउंस किया कि 30 या 31 दिसंबर तक जो है तमाम MPAs, MNAs या पार्लियामेंटेरियन अपने इस्तीफे अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ जमा करा दें। अब यहाँ पे 11 पार्टियां हैं, उनमें से मेजॉरिटी पार्टीज के मेंटेनेंस मौजूद हैं पार्लियामेंट में। पीपल्स पार्टी तो हमारा तो ये बात भी अब हमेशा से ये रहा है कि जब भी हम इलेक्ट होते हैं पहला अपना इस्तीफा अपने पार्टी के चेयरमैन या चेयरपर्सन को देते हैं कि आप जब भी हमारा इस्तीफा पेश करना आप कर सकते हैं। तो हर पार्टी ने जो है अपने जो है उनसे मांगे हैं। अब ये CC पे जो हमारी जो है मीटिंग होने जा रही है बहुत जल्दी आफ्टर दिस लाहौर की जलसे के बाद, उसमें पार्टी मशावरत करेगी कि हमारे जितने भी फैसले होते हैं पार्टी के चेयरमैन CC से मशावरत करते हैं। तो CC में मशावरत इसलिए होगी कि इसमें से कब, कैसे और किस टाइम पे जो है वो देने चाहिए। तो तजवीज़ लेंगे चैंपियन साहब तमाम सीनियर लीडरशिप से, CC के मेंबरान से, और फिर वो जाएंगे PDM की मीटिंग में और अपना जो है वो जो मौका होते हैं। तो ये बताइएगा फैसल के क्या सिंध हुकूमत जो है वो भी खत्म हो जाएगी आप लोग अगर वहाँ पे इस्तीफे दे देते हैं, और वहाँ भी क्या वो अगला स्टेप होगा या इकट्ठा ही होगा, पीपल्स पार्टी वाले इकट्ठे ही इस्तीफा देंगे? मतलब कोई प्लान तो बना होगा, प्लान A, प्लान B।
دیکھیں جب اسپیکر چیئرمین صاحب مانگے تو پارلیمنٹ کے تمام جو ہیں ممبران کثیف ہیں. اس میں جو ہے ممبران کا مطلب ہے کہ وہ سندھ کے ممبران بھی ہیں, پنجاب کے بھی ہیں, کے پی کے بھی, بلوچستان کے بھی ہیں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کہہ تو وہ یہ رہے ہیں کہ ہم استعفے جو ہے وہ دے دیں گے اور ابھی کچھ دن کے بعد اور ہمارا یہ پلان ہے, لیکن ایسا ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال میں نہیں ہوگا. اور ویسے بھی فیصل کریم کنڈی صاحب ایک ایسے علاقے سے ہیں جہاں پہ غربت ہے, پسماندگی ہے, جہاں سے انہوں نے اور پی ایم ایل این نے مولانا فضل الرحمان کو بالکل سر آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا 14-15 سال تک. بلکہ وہ تو جناب پرویز مشرف کے زمانے میں بھی ان کو بچانے کی خاطر ہی ایک سرکاری ٹرپ پہ 2 ہفتے کے لیے ان کو بھیج دیا گیا تھا سعودی عرب بھی, مولانا فضل الرحمان. تو فیصل صاحب پڑھے لکھے ہیں, ان کو ان جیسے جو جتنے بھی سیاستدان ہیں, ارکان اسمبلی ہیں, ان سے عوام کی توقع یہ ہے کہ یہ جو پرانی باتیں چھوڑ دیں کہ ہم نے کوڑے کھائے, جیلیں کھائیں, پھانسیاں ہو گئیں. میرا خیال ہے یہ زمانہ, یہ دوسری ایک اور نسل سے ان کا تعلق ہے. یہ نسبتاً جوان ہیں, نوجوان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. انہیں ایک مثبت بیانیہ اختیار کرنا چاہیے, بھلے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو, بھلے دوسری جماعتوں کی طرف سے ہو. یہ باتیں انہیں ذہن میں, وہ پرانی باتیں ہوں گی. برا ہوا جو کچھ ہوا, اس میں بڑی ڈسٹرپشن تھی, پورا سیاسی نظام ہمارا اس سے متاثر ہوا. جو 1977 میں ہوا اس کی وجہ سے پاکستان کی سوشل فیبرک, سیاسی فیبرک بگڑ کے رہ گئی. ابھی تک ہم وہ بھگت رہے ہیں. لہذا ان جیسے لوگوں کو اب لیڈ کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, اور کسی حد تک ان عوام کے مفادات کا ضرور خیال کرنا چاہیے جو کہ ان کے ووٹرز ہیں, جن کی قوت پہ یہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے جس کے حوالے سے گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, گزشتہ روز سے آپ ذکر سن رہے ہوں گے انڈین کرانیکلز کا کہ کس طریقے سے گزشتہ 15 سال سے ٹائمز نیٹ ورک نے ڈس انفارمیشن اور انفلوئنس آپریشن کے ذریعے اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں اپنے جال بچھائے, اور اس کی مدد سے کس طریقے سے جو انڈین بیانیہ ہیں اس کو فروغ دیا, خاص طور پہ پاکستان اور چائنا کے خلاف. اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے, اور ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب نے برطانیہ سے, جو کہ جموں کشمیر کاؤنسل فار ہیومن رائٹس کے ممبر ہیں اور وکیل بھی ہیں اور سربراہ ہیں جموں کشمیر کاؤنسل فار ہیومن رائٹس کے. اور یہ جو کام کرتے ہیں ظاہر ہے اس نیٹ ورک سے متاثر بھی ہوئے ہیں, ڈائریکٹلی انہی سے گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کشمیر کے لیے جتنا کام کیا ہے, خاص طور پہ اقوام متحدہ کی مختلف اداروں کے ساتھ مل کر, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نیٹ ورک کا آپ کے کام کے اوپر اثر پڑا ہے اس دوران؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اس نیٹ ورک کے سامنے آنے سے بہت سی چیزوں کا مظہر ہونا ہمارے لیے ایڈوانٹیجز ہے, فائدہ مند ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک اوفینس کمٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے خلاف, یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے خلاف, ہیومن رائٹس کاؤنسل کے خلاف, پاکستان کے خلاف, چائنا کے خلاف, اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پر کام کرنے والوں کے خلاف. ان پرنسپل ان لوگوں نے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے خلاف جنگ شروع کی تھی. یعنی آرٹیکل 1-2 جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور ایکوالٹی آف پیپل کے لیے ہے. تو جن لوگوں کا کام تھا اقوام متحدہ میں, ہیومن رائٹس کاؤنسل میں, سیکورٹی کاؤنسل میں, جنرل اسمبلی میں, یورپین یونین میں, تو ان لوگوں کا کام اس سے متاثر ہوا ہے. بلکہ پریکٹیکلی یہ اعلان جنگ ہی نہیں تھا, بلکہ یہ ایک جنگ میں مصروف تھے اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف. یہ اس طرح ایک جسے آپ کہتے ہیں ویل آرگنائز جو جنگ تھی, یہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے. تو اٹ ول گو اے لانگ وے ہمارے حق میں, اس لیے کہ ہندوستان جو ہے وہ 2020 تک اس کی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ممبرشپ ہے. تو کاؤنسل کو تو الیکٹ کرتی ہے جنرل اسمبلی. تو اسی طرح سیکورٹی کاؤنسل میں نان پرماننٹ ممبرشپ بھی جنوری سے ریزیوم کرے گا انڈیا. تو ظاہر ہے ہندوستان نے
چارٹر کے خلاف بھی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف بھی، کشمیری عوام کے خلاف بھی، 2 ساورن کنٹریز چائنا اور پاکستان کے خلاف، اور پھر اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ایک ویل آرگنائزڈ ایک کیمپین آپ نہیں کہہ سکتے، سینسٹر کیمپین تھی جس کو سبورشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گیلانی صاحب کہ آپ نے ذکر بھی کیا تھا گزشتہ سال نومبر میں اپنے ایک مضمون میں سری وستاوا صاحب کا جو کس کے جو فاؤنڈر تھے اس گروپ کے کہ ان کے ساتھ آپ کی مڈبھیڑ ہوا کرتی تھی جنیوا میں ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اجلاسوں میں۔ اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سلامتی کونسل میں بھارت کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کی لیگل بنیاد، قانونی بنیاد کیا ہوگی؟ آپ چونکہ وکیل ہیں، وکیل کے طور پہ آپ عام لوگوں کو سمجھائیں کہ کس انداز میں آپ یہ لنک ثابت کر سکتے ہیں ان تمام فیک نیوز پلیٹ فارمز کا اور بھارتی حکومت کا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو پرائما فیسی کیس ہندوستان کے خلاف بنتا ہے ان کے خلاف بھی نہیں بلکہ ان تھنک ٹینکس کے خلاف بھی جن کے ارکان نے وہاں فلور لیا ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، اور ان این جی اوز کے خلاف بھی جن کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا کشمیر یا پاکستان، وہ بولتے تھے۔ فرض کریں کہ پاکستان نے گینی، زامبیا اور جنیوا بیس 3 این جی اوز کو ڈی لسٹ کروایا تھا، اس لیے کہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں بنتا تھا، ان کا سبورسیو اپروچ تھا بلوچستان میں۔ پاکستان یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسی طرح ہم سے جو بھول ہوئی ہے اوور دی ایئرس، جب یہ این جی اوز فلور لیتی تھی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، ہم نے یہ چیک نہیں کیا کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے، کیا ہیومن رائٹس ان کا مینڈیٹ ہے اور وہ مینڈیٹ ریجنل ہے، انٹرنیشنل ہے۔ فرض کریں کہ جے کے سی ایچ آر ہمارا مینڈیٹ ہیومن رائٹس ہے کشمیر کا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، تو اگر ہم فلسطین یا عراق پر بات کرتے ہیں، افغانستان پر بات کرتے ہیں، کسی اور کنٹری بوسنیا پر بات کرتے ہیں، تو وہ سبورشن میں نہیں آئے گا، مینڈیٹ کے اندر رہ کر ہم کام کرتے نظر آئیں گے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ہم کشمیریوں کو بھی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں کام کرتے تھے ایک باقاعدہ فارمل کمپلینٹ لانچ کرنی چاہیے ہیومن رائٹس کاؤنسل کو کہ یہ انسٹیٹیوشن یا یہ اسمبلی مس یوز ہوئی ہے، ابیوز ہوئی ہے، آپ کو مس لیڈ کیا گیا ہے، مس ڈائریکٹ کیا گیا ہے۔ تو مس لیڈ کرنا ہیومن رائٹس کاؤنسل ہندوستان کا کام ہے، پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف ہیومن رائٹس۔ پاکستان کا بھی کام یہی ہے، تمام ممبر ممالک کا یہی کام ہے، پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ ہیومن رائٹس، یہ نہیں کہ آپ سبورشن کریں۔ تو ہندوستان سبورسیو ایکٹیویٹیز میں آلدو رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اس میں نظر نہیں آتی ہے، لیکن اتنا بڑا براڈ سپریڈ ان کا جو تھا وہ کہ ایک این جی او آسانی سے نہیں کر سکتی تھی۔ اور سری واستوا بہت ہی ایک تھارو جنٹلمن تھے اس زمانے میں، ہی وڈ کیپ ٹو دا اسکرپٹ، اس قسم کی حرکتیں تب نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو ہے یہ بہت ویری ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ہندوستان نے ایک بہت بڑی فوج این جی اوز کی ریکروٹ کی، اور جنیوا میں پھر ہمیں ان کالجز اور سکولز کو بھی اپروچ کرنا ہوگا جن کے بچوں کو یہ وہاں یوز کرتے تھے ٹو ڈیلیور دا اسپیچ، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ شاید یہ لوگ ہندوستان سے آئے ہیں یا پاکستان سے آئے ہیں یا کسی اور ملک سے۔ لوکل لوگوں کو انہوں نے ابیوز کیا ہے، تھنک ٹینکس کو انہوں نے ابیوز کیا ہے۔ تو اس نے اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فٹ کیس ہے خاص طور پہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے وہاں پہ لے جانے کا قانونی نقطہ نظر سے، لیگلی فٹ کیس؟ یہ چیز فٹ، میں تو کہتا ہوں فٹیسٹ کیس اس لیے ہے کہ اگر کاش آزاد کشمیر کا کوئی انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہوتا رائے شماری کے لیے اکارڈنگ ٹو دیئر کانسٹیٹیوشن، اس وقت وہ بہت کام کرتا، کیونکہ ہم اگریوڈ پارٹی ہیں۔ کشمیر کے لوگ جو ہیں، آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایکسپلور کہ ریزولوشنز کے تحت ہمیں کاؤنسل کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا وقت بھی انہوں نے اس کو ضائع کیا، اور ہمارا جو کیس تھا ہم اگریوڈ پارٹی ہیں۔ تو میری سمجھ میں کہ ہندوستان ہی نہیں، ان تمام این جی اوز کے لیے فیوچر کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی جنیوا میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس تمام تر صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپی پارلیمنٹ میں، ہیومن رائٹس کونسل میں
پاکستان کی کشمیریوں کی، چونکہ آپ ایگریو پارٹی ہیں، ان کی سنوائی ہونے کے امکانات کس قدر ہیں؟ جی شنوائی تو دور کی بات ہے، ہم نے فورس کرنی ہے شنوائی، ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے شنوائی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے چیئرمین کے ساتھ الگ، یورپین پارلیمنٹ میں جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے ان کے ساتھ، اور نیو یارک میں بھی جو ہمارے سفیر صاحب ہیں ان کو میرے خیال میں پرو ایکٹیو اپروچ اس وقت لینا ہے، اور ہم تو فورس کریں گے ڈسکشن ود دی چیئرمین آف دی کاؤنسل، اور ان کو یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ این جی اوز ہیں اور اس کا یہ وسائل آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے۔ اچھا گیلانی صاحب، کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ یونائیٹڈ نیشنز اور یورپی پارلیمنٹ کو اپنے فورمز پر کیے جانے والے اس آپریشن کے بارے میں علم نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بے خبر تھے، اور اگر علم تھا تو پھر انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ تو کیا یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، حکومت پاکستان کو ایز اے ممبر آف دی ہیومن رائٹس کاؤنسل، ابھی پاکستان کاؤنسل کا ممبر ہے، ہماری شکایت جو ہے وہ فارملی لے جانی چاہیے نمبر آف این جی اوز کی شکایت جو کشمیر پر کام کرتی ہیں، کہ ہندوستان نے ایک سینسٹر کیمپین یہاں کی ہے جس سے جو وزڈم تھی ہیومن رائٹس کاؤنسل کی اس کو اس نے ڈسٹریکٹ کیا، مس ڈائریکٹ کیا، اور یہاں اپنی پریزنس کو اس نے ابیوز کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر نصیر گیلانی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ جی امتیاز صاحب، اگر ہم تصور کریں کہ اس قسم کا کوئی نیٹ ورک جو ہے وہ رشیا یا چائنا چلا رہا تھا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کس قسم کا دنیا میں رد عمل ہوتا، کتنی اس کی مذمت ہو رہی ہوتی اور تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہوتا، لیکن بھارت ہے تو وہ کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی مذمت نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا بھر میں بھارت بڑا شائننگ انڈیا کے طور پہ جانا جاتا ہے، اس کی اقتصادی قوت بہت بڑی ہے، کلچرل یعنی ثقافتی اس کی اہمیت اور پروجیکشن بہت زیادہ ہے، جس کے باعث اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں اپنے اقتصادی مفادات کی وجہ سے بھی۔ اب اگر اس تمام قضیے کو آپ دیکھیں تو اس کے 3-4 بڑے پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پوری اس رپورٹ کو اگر اٹھا کے دیکھیں ای یو ڈس انفو لیب، اس میں جو بات ابھر کے سامنے آتی ہے کہ آپ کے خبروں کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں نیوز کے جو کہ بھارت نے استعمال کیے، اس میں دا پرنٹ، اس میں businessstandard.com، زی نیوز، اکنامک ٹائمز، دا ہندو، بزنس لائن، اس طرح انڈیا.com، دا وائر، این ڈی ٹی وی۔ اچھا یہ وہ ادارے ہیں جو کہ زیادہ تر استعمال ہوئے ہیں خبروں کی پروجیکشن میں۔ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو خبریں آئی ہیں بلوچستان کے بارے میں وہ آئی ہیں اے این آئی کی طرف سے۔ اے این آئی چونکہ اس کا رائٹرز جو بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے اس کے ساتھ ایک شراکت تھی، اس کی وجہ سے جو خبر اے این آئی دے رہی ہے وہی خبر رائٹرز بھی دے رہا ہے اور وہ پوری دنیا میں ٹریول کر رہی ہے۔ تو بلوچستان کے حوالے سے سب سے زیادہ خبریں جو تھیں وہ اے این آئی کے ذریعے گئی ہیں، اور اس میں اب دیکھیے عجیب عجیب خبریں ہیں کہ بلوچستان میں کہتے ہیں کہ بہت ہی حقوق انسانی پامال ہو رہے ہیں، اور اے این آئی کا یہ کہنا تھا، مختلف بی جے پی کے لوگ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب بلوچستان کو اس وقت آزادی ملنی چاہیے، ہمیں پریشر بڑھانا چاہیے۔ پھر نیو ڈیلی ٹائمز ایک اور پلیٹ فارم ہے جہاں جو کہ ایکسکلوسیولی استعمال ہو رہے اقلیتوں کے حوالے سے، تو پاکستان میں چاہے وہ ہندوؤں کے بارے میں، کرسچنز کے بارے میں، احمدیوں کے بارے میں، یا بلوچ کے بارے میں، یا بلوچستان کے حوالے سے وہ خبریں جو تھیں وہ نیو دہلی ٹائمز سے آ رہی تھیں۔ تیسرا جو سب سے بڑا سورس ہے پاکستان کے حوالے سے خبروں کا وہ تھا زی نیوز۔ زی نیوز کو اگر آپ دیکھیں، ہم نے ایک ریسرچ کی تو اس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جب سے پاکستان ریڈار پہ آیا گزشتہ دور حکومت میں، جب ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، تو ہم نے اس وقت سے خبریں اٹھا کے دیکھی، شاید اسکرین پہ بھی کچھ چیز ہمارے پروڈیوسر پلے کر رہے ہوں، کہ وہ تھا زی نیوز۔ اب اس میں مختلف اوقات میں اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہونا ہوتا تھا اس سے 3-4 دن پہلے یہ خبریں آنی شروع ہو جاتی تھی، کبھی اکنامک ٹائمز، کبھی زی نیوز کے ذریعے، کبھی اکنامک بزنس لائن کے ذریعے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس طرح سی پیک کے حوالے سے گزشتہ 2 برسوں سے
بڑی شدید اور ڈس fake انفارمیشن news. کو کہتے ہیں، گمراہ کن، جس کو فیک نیوز بھی کہتے ہیں، اس کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ صحیح۔ اس کا تیسرا پہلو جو ہے وہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے تانے بانے یہ کوئی بھارت کا کیا کرایا نہیں ہے، صرف بھارت کا۔ اس تمام صورتحال کے تانے ویری امپورٹنٹ جس کی طرف میں آنا جی۔ چاہ رہی تھی جی۔ اس کا تمام تانا بانا جو ہے وہ ملتا ہے سن 2000 جنوری۔ اس وقت کے جنوبی ایشیا کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے اسٹروپ ٹالبٹ تھے، صحیح۔ اور جسونت سنگھ بھارت کے وزیر خارجہ تھے۔ جنوری میں پہلے ایک ورکنگ گروپ انہوں نے قائم کیا انسداد دہشت گردی میں تعاون کے لیے۔ فروری میں ان کی پہلی ملاقات ہوئی، پھر سن 2002 تک اس ورکنگ گروپ کی جو تھی اس کو کہتے تھے اسٹریٹجک کوآپریشن آن کاؤنٹر ٹیررزم، اس کے 5 پھر اجلاس ہوئے۔ میٹنگز ہوئی تھی۔ اب ایسا یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا 2002-2003 جب عراق پہ بھی 9/11 ہو چکا تھا، افغانستان پہ ان کی فوجیں جا چکی تھیں، اور پھر عراق میں لشکر کشی کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک مشترکہ منصوبہ تھا امریکہ اور بھارت کا، جس میں بھارت کے کندھے پہ رکھ کے بھارت نے بندوق چلائی ہے، امریکہ نے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بھارت نے ان دنوں میں، جبکہ حالانکہ یہ بہت خلاف ہوتا تھا امریکہ کے، لیکن اس نے امریکہ کو اپنا فوجی اڈہ بھی استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پھر اس وقت ایل کے اڈوانی صاحب تھے وزیر داخلہ، اور جارج فرنانڈس وزیر دفاع تھے۔ ان دونوں نے جنوری 2002 میں جا کے لندن میں امریکیوں کے ساتھ اور برطانوی جو حکام تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی۔ اب ان تمام ملاقاتوں کا لب لباب یا مدعا جو تھا وہ ایک تھا کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم کا جو انہوں نے جو رخ تھا وہ سارا ایک طرف پاکستان کی طرف موڑا، دوسری طرف انہوں نے چین کو بدنام کرنے کے لیے نشانہ بنایا۔ ETIM، ابھی اس وقت انہوں نے ETIM جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے اس کو انہوں نے ابھی استعمال کرنا نہیں شروع کیا تھا، بلکہ 2003 میں خود امریکہ نے ایک قرارداد پیش کی اور اس وقت چین کی حمایت کی، اس میں چین کی حمایت میں انہوں نے ETIM کو ایک ڈیزگنیٹ کیا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ انہیں ان دنوں امریکہ کا یہ لگتا ہے کہ تمام تر جو فوکس تھا وہ پاکستان پہ تھا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ تمام نیٹ ورکس جو تھے، چاہے وہ NGOs تھیں، چاہے وہ خبر رسانی کے ادارے تھے، چاہے دوسرے ٹی وی تھا، اس میں دیکھیں ان کا اپنا NDTV بھی بہت استعمال ہوا، لیکن بحیثیت مجموعی ٹارگٹ پاکستان تھا، اور انہوں نے اس حد تک زہر آلود کیے امریکی اور یورپی پارلیمانی اراکین کو، وہاں کے حکام کو، اس میں جو بھی یہاں آتا تھا ہماری بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور امریکہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا ہوتی تھیں وہ ایلس ویلز، اب ان سے ہماری 3 ملاقاتیں ہوئیں گزشتہ 2 برسوں کے دوران ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے تک، اور وہ جب بھی ہماری ملاقات ہو تو وہ لے کے بیٹھ جاتی کہ بھارت کو بڑی شکایت ہے، بھارت کو شکایت ہے، اس کے خلاف یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے 2 ملاقاتوں میں ان سے کہا کہ میڈم بھارت کو تو شکایت ہوگی، لیکن ہمارے یہاں ہر روز جو لوگ مر رہے ہیں، ہمارے ہاں جو فوجی شہید ہو رہے ہیں، فوج پہ، پولیس پہ، اور ہمارے عام سویلین جو ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم کس کو الزام دیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو IS یا TTP یہ کوئی اس لائق ہیں کہ یہ آ کے ریاست پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے؟ تو جب میں نے ان سے یہ سوال کیا، پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ FATF کے، اور یہ اس سال کے شروع کی بات ہے، کہ میں نے کہا کہ FATF کے آپ نے پورے پاکستان کو بندوق کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، آپ نے کبھی دبئی پہ نظر ڈالی ہے؟ آپ نے قطر پہ کبھی نظر ڈالی ہے کہ وہاں پہ کتنی بلیک منی پارک ہوئی ہے؟ وہ بلیک منی امریکہ سے بھی آئی ہوئی ہے، یورپ سے بھی آئی ہوئی ہے، انڈیا سے بھی گئی ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی پروگرام میں بات کی تھی کہ جو فائنینشیل کرائم سے متعلق امریکی ادارہ ہے اس نے ایک رپورٹ کی تھی 44 بھارتی بینکوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ $1 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ میں ملوث رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہی پیسے ہیں جو کہ ادھر ادھر مختلف لیئرنگ کر کے مطلب مختلف اس میں بفرز کریٹ کر کے اور ان NGOs کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور جو پاکستان کے ساتھ گزشتہ 10-15 برسوں کے دوران ہوا
जो हमने पहले क्यों नहीं पकड़ा इस चीज को और पाकिस्तान ने इसके हवाले से क्यों नहीं इसको पॉइंट आउट किया, दुनिया को क्यों नहीं बताया? क्या ये जरूरी नहीं था? इस पे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी बहस होनी चाहिए कि जब ब्रसल्स में ये एनजीओज रजिस्टर हो रही थी या लंदन में हो रही थी या न्यूयॉर्क में हो रही थी और या ये थिंक टैंक्स जो हैं ये बन रहे थे वहां पे, और इनकी फिर जब खबरें आ रही थी उस वक्त हमारे सिफारतखाने क्या कर रहे थे? हमारे सिफारतखाने में आपको पता है तमाम इदारों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उनका काम ही ये है रिपोर्ट रखना, सुनगुन रखना और उस हवाले से अपनी लायमल तैयार करना। तो इस पे तो बड़ी अच्छी बात है, बहस होनी चाहिए। और जो लोग इसके जिम्मेदार रहे हैं उस अरसे के दौरान जब ये मुर्दा एक प्रोफेसर था उसके हवाले उसका नाम आता रहा, किसी ने उसकी निशानदेही नहीं की। 20 साल पहले जो खत्म हो चुकी थी एनजीओज वो दोबारा सरगर्म हुई, किसी ने फिर नहीं पूछा, कोई तफ्तीश नहीं हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक इज्तिमाई लम्हा फिक्रिया है, इज्तिमाई अब नाकामी भी कह सकते हैं और एक इज्तिमाई चैलेंज भी है कि किस तरह हम अपने अंदरूनी मामलात में इस तरह दब के रह गए हैं कि बैरूनी मामलात पे तवज्जो नहीं, और जो इदारे इस मामले के इसके जिम्मेदार हैं उनकी भी तवज्जो शायद किसी और मामलात पे है, अपने जो असल काम है वो कर नहीं रहे हैं। लिहाजा हमें इस पे काफी गौर सोच विचार करनी होगी और जिम्मेदारी भी उठानी होगी, और जो लोग जिम्मेदार पाए गए हैं उनसे उनकी पूछकर जरूर होनी चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे थे। आप इस वक्त अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इसका पता था, अगर पता था तो ये और शर्मिंदगी की बात है कि हम बहुत पहले से अगर पता था तो हम जो नजीर गिलानी साहब ने अभी बातें की हैं कि ये फिट नहीं है बल्कि फिटेस्ट यानी इंतहाई फिट केस है अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने के लिए, इस बुनियाद पे शिकायत करने के लिए कि तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक हुकूक इंसानी की पासदारी और कानून की हुक्मरानी के पाबंद हैं। ये जो कुछ हुआ है ये किस हद तक इसमें भारतीय हुकूमत का हाथ है, किस हद तक उन्होंने जो एनजीओज हैं वो भारतीय एजेंडा पे अमल दरामद, किस हद तक ये असरअंदाज हुए हैं उन तमाम करारदादों पे जो वक्तन फवक्तन जनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ आती रही हैं। बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सोच विचार की जाए और इसके ऊपर अब देखते हैं वज़ीर ख़ारजा ने इस मामले को उठाया है और मुतालबा भी किया है कि इसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, लेकिन बहरहाल जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की हुकूमत की है और हमारे सफारतखानों की है वो उनको अदा करनी होगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। मुशर्रफ बुखारी और इम्तियाज़ कुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।